सामीन मोहतरम, उलमाए किराम, मशाइख एज़ाम, कुर्रा हज़रात, नातख़ानान हज़रात, जिंदगी का मकसद क्या? हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तीर लग गया ग़ज़वा खंदक में और रगे अकहल कट गई, और पिछले साल मैदान ओहद में अपने भाई एक इस्लाम को दे चुके, और इस साल खुद तीर लग गया। अभी उम्र आपकी 33 साल है। तो आपने दुआ क्या मांगी? या अल्लाह, अगर इन काफिरों ने तेरे नबी के खिलाफ फिर आना है जिस तरह इस साल आया है, तो फिर मुझे इस जख्म से मौत नहीं देनी। उम्र है अभी 33 साल और दुआ ये मांग रहे हैं, या अल्लाह, अगर तेरे हबीब के मुकाबले में इन दुश्मनों ने नहीं आना तो फिर मुझे मौत दे दे, और अगर आना है तो फिर मुझे जिंदा रखना है, और अगर तूने मुझे मौत भी देनी है तो उस वक्त तक नहीं देनी जब तक जिन्होंने बनु कुरैज़ा ने तेरे हबीब के साथ गद्दारी की है उनका अंजाम तूने मुझे नहीं दिखाना। यह है जिंदगी का मकसद। जिंदगी इसलिए मांग रहे हैं कि तेरे हबीब का साथ देना है, तेरे हबीब के दीन का काम करना है, तेरे हबीब की इज्जत पर पहरा देना है। और अगर ये मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया कि अब तेरे हबीब के मुकाबले में नहीं आना इन्होंने, तो फिर मुझे मौत दे दे, लेकिन मेरी आंखों को तूने ठंडा करना है उनके अंजाम से जिन्होंने तेरे नबी के साथ गद्दारी की है। यह है जिंदगी का मकसद। और ये मकसद सहाबा इकराम ने मिट्टी के टोकरे भी सर पर चाकर और सर पर उठाकर मैदाने खंदक में पेट पर पत्थर भी बांधा हुआ है। एक है यहाँ पर तकरीर करना जैसे मैं कर रहा हूँ, और एक है आपका तकरीर सुनना जैसे आप सुन रहे हैं, और फिर उसके बाद गर्म कपड़ों में जाकर घर पहुंचना, फिर घर में खाने तैयार, यहाँ भी खाने तैयार, और फिर उसके बाद खौफ भी कोई नहीं, सुबह अपने कामों पर भी जाना है। सारे मामलात। एक है भूख लगी हो, पेट पर पत्थर बांधा हुआ हो, पहले खंदक खोदी हो, फिर मिट्टी के टोकरे उठा लिए हो, और फिर उस वक्त बात वो करें। यहाँ तो नात पढ़नी मुश्किल भी कोई नहीं, मैं भी आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, मुश्किल भी कोई नहीं, लेकिन सर पर मिट्टी का टोकरा हो, पेट पर पत्थर हो, लश्कर भी 25,000 का मौजूद हो, ठंडी हवा भी चल रही हो, और फिर उस वक्त वो बात करे कि दुनिया वालों ये याद रखना, इस हालत में भी नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदन अलल जिहाद मा बकीना अबदा, फरमाओ दुनिया वालों क़यामत तक गवाह रहना, इस हालत के अंदर भी हम वो गुलाम हैं जिन्होंने अपनी जबान पर कोई शिकवा नहीं किया कि हुजूर पहले रोटी तो अता फरमाए, पहले इस लश्कर को तो हटाएं, ये खौफ व हिरास तो खत्म करें। ऐसी बात हमने नहीं की। सर पर टोकरे उठाकर मट्टी के, पेट पर पत्थर बांधकर हुजूर की जो नात पड़ी वो क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा के लिए मीनारे नूर है। हालात जैसे भी हों, नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदन अलल जिहाद मा बकीना अबदा, फरमाओ दुनिया वालों गवाह रहना, इस हालत के अंदर भी हम वो गुलाम हैं। हमने हुजूर के हाथ पर यह हाथ रखकर वादा कर रखा है कि जब तक जिंदा हैं हुजूर की इज्जत पर पहरा देते रहेंगे। ये एक मौका नहीं है। मैदान खैबर की तरफ जाते हुए आधी रात के वक्त हजरत आमिर बिन उक़बा को सहाबा ने कहा कोई नात तो सुनाए, तो उस वक्त भी उन्होंने यही बात की। अब सहाबा सवारियों पर सोए हुए हैं, मेरे आका व मौला भी जलवागर हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम, बड़े होशो हवास से गुफ्तगू सुननी है। मैं अपनी तकरीर में अक्सर ये कहा करता हूँ कि दो बंदों का काम नहीं है हुजूर से प्यार करना, एक लालची बंदे का और दूसरा बोझदिल बंदे का। ये दो बंदे हुजूर से प्यार नहीं कर सकते। लालची यही देखेगा पक्का क्या है, बोझदिल ये देखेगा कि हालात कैसे हैं, हालात कोई मेरी इज्जत तो नहीं उछाल देंगे, मैं हालात में काबू तो नहीं आ जाऊंगा। लेकिन अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी वो कहता है दिल देश की तवाना मी शबद खाक हम दोषे सुरैया मी शबद। इकबाल कहता है इंसान दलेरी उस वक्त होता है जब सीने में हुजूर की मोहब्बत मौजूद हो। जब हुजूर के सीने में मोहब्बत मौजूद हो, फिर 40,000 के लश्कर में भी सहाबा चले जाते हैं, 10 बंदों को निकाल कर चले जाते हैं। फिर इकबाल ये बात कहने पर मजबूर हो जाता है। इकबाल कहता है कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन या खालिद जाबाज है या हैदर कर्रार। हुजूर की इज्जत पर बात करनी है, हुजूर की नामूस पर पहरा देना है, और बड़ी दलेरी के साथ पहरा देना है।
حضرت عامر بن عقبہ جا کر شہید بھی ہو گئے میدان خیبر میں، لیکن آدھی رات کے وقت ہمارے لوگ ٹائم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی ٹائم ہے اس بات کا، میں نے تو کام جانا ہے، میں لوگوں کو یہ بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ حضور کی عزت سے پڑھ کر بتا تو نے اور کیا کام کرنا ہے، اور کوئی کام ہے دنیا میں جو تو نے جا کر کرنا ہے؟ ہمارا امام احمد رضا بریلوی تو یہ فرما گئے، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور پھر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ رویا رویا ان کی بات نہیں، ہمارے بزرگوں نے بھی حضور کی بات کی لیکن بڑی محبت سے بات کی، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرما، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ، ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ، آج وفا کر، آج رسول اللہ کی عزت پر بات کر، قیامت والے دن جب تو چھپے گا تو حضور تجھے تلاش کریں گے، میرا غلام کدھر گیا؟ ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ، ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ، اے طالع برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ، میں صدقے اس انعام کے، میں قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ ہمارے اعلیٰ حضرت بریلوی سے پوچھا فتویٰ حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نے، جنہوں نے غازی علم الدین کا جنازہ پڑھایا، اور پوچھا یہ کہ بابا جی ایک مولانا صاحب نے تقریر کرتے کرتے حضور کے بارے میں لفظ یتیم استعمال کر دیا، تو یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم، جنت کی بلبلیں بھی ایک درخت سے دوسرے پر جاتے ہوئے یہ نغمہ ضرور پڑتی ہیں کہ سب نے حضور کی عزت پر پیرا دیا، لیکن جو احمد رضا نے دیا وہ کسی نے نہیں دیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے اس فتوے کو شروع کیا، فرمایا اس مولوی کو حضور کے بارے میں اور کوئی بات نظر نہ آئی، آپ نے فرمایا حضور اقدس یہ ہے امام احمد رضا بریلوی، ہم بات ایسے نہیں کر رہے کہ ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے، ہم نے تو جس کو بھی مانا حضور کے واسطے سے مانا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا اس مولوی نے کیسے بات کر دی، حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب امم، موتی منعم قسم قیم ولی والی علی علی، کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم، خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برات استحلال جو امام احمد رضا نے اپنے خطبے میں کی 1400 سال کسی نے نہیں کی، ایسے ہم باتیں تھوڑی کرتے ہیں۔ اور میں الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیض المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومنہ البدایہ والیہ النہایہ بحمد الوقایہ ونقاریۃ الدرایہ وعین الہدایہ وحسن الکفایہ۔ 80 کتاباں لے آئے خطبے وچ اعلیٰ حضرت بریلوی، 80 کتاباں، 7 نام لے آئے، 3 اصطلاحات لے آئے، 90 چیزاں لے آئے۔ ذرا سنو خطبہ۔ پہلی فقہ کی کتاب امام اعظم ابو حنیفہ ہوا فقہ اکبر، اس کو اپنے پہلے جملے میں لائے، الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیض المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومن البدایہ والیہ النہایہ بحمد الوقایہ ونقایۃ الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم
للرسل الكرام مالکی و شافعی احمد القرام یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن و ابو یوسف. یہ سمجھانے کے لیے بھی 10 سالہ درس نظامی سمجھنی پڑے گی. والصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم، حضور کی شان بیان کرتے ہوئے حضور کی بات بھی کر دی اور امام اعظم کی طرف اشارہ بھی کر دیا. والصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم، پھر چاروں اماموں کے نام ہی لے آئے. والصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم للرسل الکرام مالکی و شافعی احمد القرام. امام مالک کا نام بھی لے آئے، امام شافعی کا نام بھی لے آئے، امام احمد، یہ ساری حضور کی شانیں بیان کرتے ہوئے. اس کو کہتے ہیں احمد رضا، اس کو کہتے ہیں احمد رضا. اور امام اعظم ابو حنیفہ کے 3 مشہور شاگرد ہیں، امام محمد، حسن بن زیاد اور امام ابو یوسف. یقول الحسن بلا توقف، حسن بغیر سوچے سمجھے بول پیا. کیا یقول الحسن بلا توقف، ایک لمحہ توقف بھی نہیں کیتا. یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن و ابو یوسف، کہ حضور ایسے حسین ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. ہاں ابو یوسف، حضور تو ابو یوسف ہے. یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن و ابو یوسف، حسن بغیر سوچے سمجھے بولیا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حسن بغیر سوچے سمجھے بولیا کس ہاتھ کا خمے تاب و تواں ٹوٹ گیا، کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ مہ ٹوٹ گیا. نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے، 8 پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے. یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے، دل دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے. پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، کیسی پرواز ہے. یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن و ابو یوسف، پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تارش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں کہ مضمون تو مجھے آیا لیکن پھانسی کا پھندا دیکھ کر احمد رضا نعت نہ پڑھ سکا. مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں. حضرت مولانا سید کفایت علی کافی پھانسی کا پھندا دیکھا اور ایسے پھر چلے انگریزوں کے سامنے، فرمایا کیا بات کرتے ہو، مجھے پھانسی دینے کے لیے ڈرا رہے ہو. ایسے چلے. یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن و ابو یوسف، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں. مولانا سید کفایت علی کافی پھانسی کا پھندا دیکھا تو جھوم اٹھے، فرمایا مقام فیض کوئی راہ میں جچائی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. یہ ہے بات. مولانا سید کفایت علی کافی جب پھانسی کا پھندا دیکھا تو فرمایا او ذلیلو، حضور کے بارے میں بات کرنے والوں، حضور کے خاکے بنانے والوں، تم کیا سمجھتے ہو ہم تو ان کی اولاد ہیں جنہوں نے پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی ایسے کہا. فرمایا کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں. آب درے دنداں سے عدن ڈوب گیا، رش کے لبے لالی سے یمن ڈوب گیا. خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو، شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا. یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن و ابو یوسف. یہ ہے امام احمد رضا بریلوی. فرمایا حسن بغیر سوچے سمجھے بول اٹھیا کہ حضور کا حسن جو ہے وہی حسن ہے، اور حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو بھی آپ کی وجہ سے ملا. یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن و ابو یوسف. پھر پیر میر علی شاہ صاحب جنہوں نے گولڑے شریف سے چلتے ہوئے لوگوں نے کہا حضور، بہت سارے لوگ مشورے دیتے ہیں حضور یہ تو
آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ کا تو پڑھنا پڑھانا کام ہے، آپ تو ویل چیئر پر ہے، آپ اندر بیٹھے، آپ پر کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا جس کتے کو مالک پالتے ہیں اگر اس کی ٹانگیں نہ بھی ہوں تو اس کا منہ تو سلامت ہے۔ اس کتے کا کام تو پھر مالک کا پہرا دینا، بھونکے تو صحیح اور بتائے کہ میں نے جن مالکوں کا کھایا ہے میری ٹانگیں کام نہیں کر رہی، زبان تو کام کر رہی ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کو بھی لوگوں نے یہی کہا، حضور آپ پیر آدمی ہیں، آپ گورڑے میں بیٹھے نذرانے وصول فرمائے، آپ لاہور جائیں گے تو حالات بڑے خراب ہیں، انگریزوں کی حکومت ہے، وہ آپ کے خلاف پہلے بھی بڑے ہیں کہ ہم نے میر علی شاہ کو یہاں سے نکال دینا ہے۔ آپ کا سی آئی ڈی میں ایک مرید تھا، اس نے پیر میر علی شاہ صاحب کو جا کر کہا بھی صحیح کہ حضور انگریز یہ فیصلہ کر چکے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ دن رات انگریزوں کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ کے لنگر پر آ کر انگریز کے جو باغی ہیں وہ کھانے کھاتے ہیں، اور اندر خانے رپورٹ انگریز تیار کر چکے ہیں کہ میر علی شاہ کو ہم نے بر صغیر سے جو ہے نکال دینا ہے، اس کو جلا وطن کر دینا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ کی، آپ نے فرمایا اوپر تو کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے حضور کی امت کا ترجمان جو اپنے بلیک بورڈ پر لبیک یا محمد بھی نہ لکھ سکے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ نبی کی عزت کی بات کرے؟ جس کے دل میں اتنا بھی بغض رسول ہو کہ وہ لبیک محمد کہے، اس کا تو ترکیب ہی کوئی نہیں بنتی۔ میں نے کہا گو اتنی بڑی لمبی گو ہوتی ہے، وہ ایک شکاری شکار کر کے حضور کی بارگاہ میں لایا، وہ کہنے لگا آپ آسمان کی باتیں کرتے ہیں وہ تو ہم نے دیکھا نہیں، آپ فلاں بات کرتے ہیں وہ تو ہم نے دیکھی نہیں، یہ گو آپ کے بارے میں کہہ دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو میرے آقا نے اس گو کو، اتنی بڑی گو تھی، میرے آقا نے فرمایا یا دبو، میں نے کہا گو جتنی بولی تو بولو، گو جتنی بولی تو بولو۔ گو نے آگے سے یہ نہیں کہا لبیک محمد، نانا گو آگے سے بول اٹھی لبیک و صادق یا رسول اللہ۔ وہ گو بھی بول اٹھی، اس نے یہ نہیں کہا لبیک محمد، فرمایا لبیک و صادق یا رسول اللہ۔ کس منہ سے حضور کی بات کرتے ہو؟ گو جتنے بھی تمہارا عقیدہ نہ ہو، میں نے کہا حضور کی بات کرے تو امام احمد رضا کرے، پیر میر علی شاہ کرے، گو بھی بول اٹھی لبیک و صادق یا رسول اللہ کہا اس نے آگے سے کہ میں حاضر ہوں۔ لبیک محمد کا مطلب کیا؟ ہمیں بھی کوئی ترکیب سمجھاؤ، پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو گئے سرفناب، ہمیں بھی کوئی سمجھاؤ لبیک محمد کا معنی کیا ہے؟ امت سے بدجانتی کرتے ہو، ہمیں بھی سمجھاؤ یہ لبیک محمد کی ترکیب کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک تو ہے، وہاں بھی اللہم یا اللہ کے معنی میں ہے لبیک، اب لبیک محمد کا معنی ہمیں بتاؤ۔ میں نے کہا اپنے بغض رسول دور کرو، ایسی باتیں نہیں، تمہارے منہ سے یہ بات جچتی نہیں، جچتی ہے تو امام احمد رضا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ناموس پر نہیں، حضور کی ناموس تو بات ہی اور ہے۔ ہمارا امام تو ہمیں یہ درس دے گیا کہیں کائنات میں وقت بن جائے، ناموس کی بات تو بہت بڑی بات ہے، گھر پھر نہیں بیٹھنا، حضور کی نام کی بات ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہاں دو نمبری نہیں ہو سکتی، دو نمبری یہاں نہیں ہو سکتی۔ حضور کی عزت پر بات کرو، حضور کی عزت اور ناموس پر بات کرو۔ یہاں تو گو بھی بول اٹھی۔ میرے آقا و مولا نے اس گو سے پوچھا یا دبو من تعبدو، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ الذی یرشو فی السماء وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عقابہ، یہ اللہ کی شان بیان کی۔ پھر حضور نے فرمایا یا دبو من انا، میں نے کہا اور فرانسیس کے خنازیر کی کہنا تمہیں خنازیر کی توہین ہے، خنزیر خنزیر ضرور ہے، گستاخ رسول نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی اصطلاح نہیں جو ہم تمہارے لیے استعمال کریں۔ تم حضور کے بارے ہم جو حاضر ہیں ذلیلو، ہم جو حاضر ہیں ہمارے بارے میں بات کرو، ادھر کیا بات کرتے ہو؟ پوری امت مسلمہ حضور کی ناموس کے لیے حاضر ہے، ہم جو موجود ہے۔ اور یہ نعرہ آج کا نہیں، حضرت حسان نے حضور کے سامنے یہ بات کہی، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنكُمْ وِقَاءُ، فرماؤ دنیا والوں سن لو، قیامت تک حسان اعلان کر رہا ہے جب تک حضور کی امت موجود ہے، حضور کی امت کا باپ بھی ماں بھی ساری عزت حضور پر قربان۔ حضور کی عزت پر بات کرنی ہے، بڑی دلیری سے بات کرنی ہے۔ تم حضور کے بارے میں بات کر رہے ہو، ہمارے ساتھ بات کرو جو کرنی ہے۔ ہم جو موجود ہے، حضور کی امت جو موجود ہے، ہمارا سب کچھ رسول اللہ پر قربان ہے۔ اگر مگر سے ناموس رسالت پر پیرا نہیں ہوتا، اگر مگر میرے آقا و مولا کی عزت پر جو پیرا دے، حضور اس کے لیے قانون بدل دیتے۔
حضور قانون بدل دیتے ہیں اس کے لیے. حضور کی عزت پر پیرا پوچھ کر نہیں، اپنے ایمان سے بتاؤ مجھے حضور کی عزت پر کیسے پیرا دینا ہے. علامہ بغدادی بات کرے، علامہ آصف بات کرے، شاہ ویس بات کریں، یہ مولوی خادم تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ویسے آپ سے بات کر رہا ہوں. اپنے ایمان سے پوچھو حضور کے بارے میں کیسی بات کرنی چاہیے، سینہ کیسے ایسے کر کے جانا چاہیے. میرے آقا و مولا کی عزت اور آبرو کے لیے جب آدمی ایسے کرتا ہے تو حضور اس پر خوش ہوتے ہیں. ہاں ایسے بات نہیں، ایسے بات نہیں، ایسے بات کرنی ہے حضور کی عزت پر، ایسے بات کرنی ہے حضور کی عزت پر، نیچے بات سر کر کے نہیں. خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الہام عن مکیلی ویذل الخلیل عن خلیلی. یہ بات ہے. درباری شاعر ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ، عمرہ قضاء کے موقع پر اونٹنی پر سوار ہیں، میرے آقا و مولا اونٹنی پر سوار ہیں، حضور کی اونٹنی کی نکیل پکڑے جا رہے. کافروں کو دیکھا، جو کافروں دیکھ کر نرم پڑے وہ ذلیل ہے، جو کافروں کو دیکھ کر بدل جائے وہ حضور کا غلام ہے. کوئی حیا کرو، کوئی شرم کرو. تم گستاخ رسول کے بارے میں ہمیں نرم گوشے بات کرنے کو کہتے ہو کہ نرم بات کرو. کیسے نرم بات کرے؟ کافر رہے، ہمیں کوئی کسی سے پریشانی ہے. یہاں بھی عیسائی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے رہتے ہیں، لاہور میں بھی رہتے ہیں، پشاور میں بھی رہتے ہیں، اسلام آباد میں بھی رہتے ہیں. کافر رہے، کافر کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے بارے میں بات کرے؟ اس کو حق یہ نہیں پہنچتا کہ وہ حضور کے بارے میں بات کرے. اب میں اس پر ایک واقعہ جو ہے وہ مصر کا، حضرت عمر بن عاص مصر کے گورنر ہیں، اور وہاں ایک کافر نے حضور کے بارے میں بات کر دی اور عیسائی نے رسول اللہ کے بارے میں بات کر دی. تو صحابی رسول نے بات کیا کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر بن عاص مصر کے گورنر ہیں، حضرت غرفہ یہ حضور کے صحابی ہیں. ایک قریب ایک ذمی کے پاس سے گزرے، کافر تھا جو مسلمانوں کے ملک میں پناہ لے کر رہ رہا تھا. اس کو دعوت اسلام دی، فرمایا کلمہ پڑھ جاؤ ذرا. اس نے کلمہ پڑھنے کے بجائے حضور کے خلاف بات کر دی. انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اس نے حضور کے بارے میں بات کر دی. صحابی رسول نے وہاں کھڑے کھڑے ماورائے عدالت فرفع غرفت یدہ فدکا انفہ، صحابی رسول نے ہاتھ ایسے اٹھایا مکہ اور اس کی ناک توڑ دی. ناک توڑنے کے بعد پھر اس کو قتل بھی کر دیا. ناک بھی توڑنے کے بعد اس کو قتل کر دیا. فرفع الی عمرو بن العاص، مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص کے پاس یہ واقعہ لے جایا گیا. تو فقال عمرو آتیناہم العہد، حضرت عمر بن عاص فرمانے لگے ہم نے ان کو پناہ دے کر رکھا ہے، آپ نے ایک ذمی کو، ایک کافر کو کیوں قتل کر دیا؟ حضرت عمر بن عاص نے اسلام کا قانون بیان کیا، آتیناہم العہد، ہم نے ان کو پناہ دے کر رکھا اور آپ نے ماورائے عدالت اس بندے کو قتل کر دیا. قتل کرنے والے بھی صحابی. لاکھوں سلام، نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نہ ساراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ چاراں یاراں ورگا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بیٹھ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اقبال کہتا ہے نہ ساقی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم. اقبال کہتا ہے میرے کلام میں نہ شراب کی بات، نہ شرابیوں کی بات، نہ پینے والوں کی بات، نہ پلانے والوں کی بات. ہاں جب میں عشق کی بات کرتا ہوں تو بڑا بے باک ہو کے کرتا ہوں. میں نے کہا اقبال تو یورپ میں پڑھ کے آیا اس لیے بے باک ہو گیا؟ اقبال کہنے لگا نہیں مولانا خادم ایسی بات نہیں. میں نے کہا یہ بے باک کیوں ہوا؟ کہا شنیدم آنچ از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم. اقبال نے کہا کہ یہ جو میں بے باک ہو کر حضور کی بات کرتا ہوں، صدیق اکبر سے لے کر غازی علم الدین تک سب سے میں نے یہی سنا ہے. کیسے بے باک ہو کر اقبال بے باک ہو کر حضور کے عشق کی بات کرتا ہے، عشق رسول کی بات. ویسے اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے، ٹوٹا ہوا تنکا کہتا ہے، لیکن جب حضور کی عزت کی بات آئے تو اقبال بے باک ہو جاتا ہے. کہنے لگا میں نے سب سے سنا ہی یہی ہے، تم سے بے باکانہ ہی تو بات کرنی ہے. صحابی رسول نے کیا بات کر دی؟ لاکھوں سلام ہوں. حضرت غرفہ نے حضرت عمر بن عاص کو فرمایا قال فقال غرفۃ معاذ اللہ ان نكون آتیناہم علی یذروا شتم النبی انما آتیناہم علی ان نخلی بینہ وبین کنائسہم یقولون فیہا ما بدا لہم اللہ نحملہم ما لا یطیقون. فرمایا کمال کی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو عہد دے رکھا ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے. صحابی رسول نے عمر بن عاص کے سامنے بات کیا کی؟ فرمایا ہم نے ان کو اس لیے پناہ دے رکھی ہے کہ یہ اپنے عبادت خانوں میں جو چاہیں اپنے جا کر عبادت کا اظہار کرے، اور ہم نے اس لیے ان کو پناہ دے کر رکھی ہے کہ ہم ان پر ایسا بوجھ اور ٹیکس نہیں لگائیں گے جس کی وجہ سے ذمی اور ہمارے ملک میں رہنے والے غیر مسلم پریشان ہو جائیں. ہم نے انہیں اس لیے پناہ دے کر نہیں رکھی کہ ہمارے آقا و مولا کے بارے میں بات کرے. یہ ہے قانون. کوئی سمجھو بات کو، یہود و نصارہ کی ایجنٹی کرنے والوں کوئی سمجھو.
کافر کافر ہو کر رہے. صحابی نے بھی یہی بات کی, ہم ان پر کوئی زیادتی نہیں کریں گے, اپنے عبادت خانوں میں جو چاہے کریں, لیکن فرمایا ہم نے اس لیے پناہ دے کر نہیں رکھی کہ حضور کے بارے میں بات کریں. جب ایک صحابی نے حضرت غرفہ نے حضرت عمر بن عاص کے سامنے جب یہ بات پیش کی, قال عمر صدقتا, صحابی رسول فرمانے لگے ٹھیک کیا جو آپ نے بات کیا, ٹھیک کیا. امام نے سبل الہدی والرشاد میں لکھا, فرمایا کہ ایک ذمی تھا, ذمی جو مسلمانوں کے ملک میں پناہ لے کر رہ رہا تھا. فجاء کلب اسود, کالا کتا آیا اور پاگل تھا, وہ ذمی کے پیچھے پڑ گیا. تھا کافر, مسلمانوں کے ملک میں پناہ لے کر رہ رہا تھا, کتا تھا اور تھا بھی کالا, وہ ذمی کے پیچھے پڑ گیا. ذمی بھاگتا بھاگتا فدخل البحر, اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی. کتا دریا کے کنارے رک گیا, تھا پاگل, اب وہ دریا کے کنارے کھڑا ہے. ینتظرہ, یہ باہر نکلے میں اس کو کاٹوں. جب اس نے سر باہر نکالا پانی سے, دیکھا تو وہ پاگل کتا انتظار کر رہا ہے. سنو مسلمانوں, ہمارے ساتھ یہ کافر کیا کرنے لگے ہیں. اب تھا وہ ذمی, مسلمان بھی نہیں تھا. اس نے جب دیکھا کہ کتا تو میری جان نہیں چھوڑ رہا, ہے بھی پاگل, یہ تو کوئی بولی سمجھتا بھی نہیں, بندہ بھی مجھے چھڑانے والا کوئی نہیں. ینتظر ہوں, یہ کنارے کھڑے ہو کر یہ میرا انتظار کر رہا ہے, مجھے تو یہ کھا جائے گا, کاٹے گا. اب اس ذمی نے کیا بات کہی, اس نے کہا یا کلبو, تھا بھی کتا تھا بھی پاگل. اب اس نے کتے کو خطاب کیا کیا, کہنے لگا یا کلبو, کہنے لگا او کتے, انا انی فی ذمت محمد, میں حضور کی پناہ لیتا ہوں, چلا جا. تھا بھی پاگل اور تھا بھی کتا, اور جس نے رسول اللہ کا نام لیا وہ مسلمان بھی نہیں تھا. وہ کہنے لگا یا کلبو, اس نے کہا کتے میں جانتا ہوں کائنات میں تو سیدھا نہیں ہو سکتا, تو جس کو لڑے گا اس کو بھی پاگل کر دے گا, لیکن آج میں تجھے اس ہستی کا وسیلہ دے رہا ہوں جن کے صدقے یہ سارا کچھ بنا. انی فی ذمت محمد, میں اپنے آپ کو حضور کی پناہ میں لیتا ہوں, اب بتا مجھے کاٹے گا. فول القلب یادو, امام نے لکھا کتے نے جب یہ سنا وہ مڑ کر دوڑنے لگا, اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ بندہ کدھر گیا. میں نے کہا اے فرانسیو, اور جو حضور کے خاکے بناتے ہو تم کون سے کتے ہو, کتے بھی نہیں بنتے, پاگل. پہلے تو ہم منگولوں کا کتے کی بات سناتے تھے, وہ تو کلوش ایک شکاری کتا تھا, وہ اٹھ کر پڑ گیا. تم بتاؤ تم دنیا کے کون سے کتے ہو. کافر بھی حضور کا واسطہ دیتا ہے تو پاگل کتا بھی صحیح ہو جاتا ہے اور کاٹنے سے باز آ جاتا ہے. تم بتاؤ کس نسل کے ہو جو حضور کے بارے میں بات کر رہے. ہم تو تمہاری نسل کی بھی کوئی تعین نہیں کر سکتے, یہاں تو پاگل کتا بھی دوڑ پڑا, حضور کا نام آ گیا, بات ختم ہو گئی. حضرت سفینہ نے شیر کو فرمایا, اور یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ, فرمایا خیال کرنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں, حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی دعوت دے, اب خود فیصلے کرنے ہیں. اس کے بعد امت کی بقا کا ایک ہی نقطہ رہ جاتا ہے. ہارون رشید نے جب امام مالک سے پوچھا تھا کہ دنیا میں کوئی بندہ حضور کے بارے میں بات کرے, تو آپ نے فرمایا تھا پھر حضور کی امت بدلا لے, بات کیوں کہ کرے, اس کو سمجھائے. لوگ ہمیں کہتے ہیں وہ تو کافر ہے. میں نے کہا کافر نہیں تو میدان حدیبیہ میں حضور کی مبارک داڑھی کی طرف ہاتھ کیا تھا, اس کو سمجھانا ہمارا کام ہے نا. ایسے اس نے عروہ بن مسعود نے ایسے ہی تو ہاتھ کیا تھا حضور کی مبارک داڑھی کی طرف, لیکن مغیرہ بن شعبہ نے یہ نہیں کہا یہ کافر ہے بھی میرا چچا. تو اب میں اس کو کیا سمجھاؤں. پیچھے کھڑے کھڑے اپنے چچے کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مارا, فرمایا آخر یدکن لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک, فرمایا چاچے تجھے نہیں پتا تو میں تجھے بتاتا ہوں, اگر دوبارہ ایسے ہاتھ کیا تو کاٹ کے رکھ دوں گا, پیچھے کا ہاتھ. اگر اس کو پتا نہیں تھا عروہ بن مسعود کو, بات کرتے کرتے جب اس کی آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو گئی میدان حدیبیہ میں نے جو آیات پڑھی ہیں اس کے اندر حکم یہ ہے کہ ایمان والے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کریں. یہ صحابہ نے قرآن پڑھا ہوا تھا, لیکن اقبال کہتا ہے نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس بیا کش کمال یک فن دارت. اقبال کہتا ہے جب بھی حضور کا پتہ پوچھنا ہے عقل سے نہیں پوچھنا, یہ تو تجھے اگر مگر میں ہی رکھے گی, حالات میں ڈالے رکھے گی. حالات ایسے نہیں ہے, حالات ویسے نہیں ہے, کل دیکھیں گے پرسوں دیکھیں گے. اقبال کہتا ہے نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس. اقبال کہتا ہے جب بھی حضور کا پتہ پوچھنا ہے عقل سے نہیں پوچھنا. میں نے کہا کلندر او درویش لاہوری بتائیے کس سے پوچھنا ہے. کہتا ہے بیا کش کمال یک فن دارت. اقبال کہتا ہے جب بھی حضور کا پتہ پوچھنا ہے عشق سے پوچھنا ہے, وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے نبی کی شان اور عظمت کس میں. صرف میری زندگی کا یہی مقصد ہے
کہ حضور کی امت ایک بار کھڑے ہو کر، پوری امت، آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو آئے بیٹھے ہیں، آپ تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، اور اہل کراچی نے چند دن پہلے یہ دنیا کو ثبوت بھی دے دیا کہ کوئی بلائے، کوئی بھی بلائے اور حضور کے نام پر بلائے تو ہم حاضر ہیں۔ نہ بڑے بڑے فلیکس لگے، نہ بڑے بڑے کوئی بندے آئے، نہ کسی کو کوئی پریشانی ہوئی، بڑا حضور کی عزت کی بات آئے تو پھر بڑے چھوٹے کا کیا مسئلہ رہ جاتا ہے؟ پھر مسئلہ کیا رہ جاتا ہے؟ پھر تو نکلنا ہے۔ پھر صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑ دیتے ہیں ختم نبوت کی خاطر۔ فرمایا یمامہ میں منکر ختم نبوت آ گیا، اب بدری ہو یا غیر بدری ہو پہنچے، جب حضور کی عزت کے لیے بلایا جائے پھر پہنچنا ہے، پھر اگر مگر نہیں دیکھنا کاروبار کل کیا ہونا ہے، پرسوں کیا ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی ساری زندگی محنت کرتے رہے، آخر میں پھر لکھتے ہوئے چلے گئے، فرمایا تمنا ہے فرمائیے روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی۔ بس ساری زندگی محنت کرنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ اتنا ہی فرما دیں احمد رضا چلیے یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے، صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی۔ حضور کی عزت پر بات کرنی ہے، بڑی دلیری کے ساتھ بات کرنی ہے، اگر مگر سے بات نہیں کرنی، مجھے اسے بالکل اتفاق نہیں اگر مگر سے۔ اب امت کس کا انتظار کرے گی؟ ہارون رشید کو امام مالک نے فرمایا کہ حضور کی امت بدلہ لے، نے کہا جی بدلہ نہ لے سکے تو پھر؟ آپ نے فرمایا ما بقاء الامت بعد شتم نبیھا، فرمایا جب حضور کے خلاف بات ہو جائے اور امت مسلمہ پھر بدلہ نہ لے سکے تو پھر حضور کی ساری امت مر جائے، اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں۔ ہم نے زندہ رہنا ہے، امام مالک کے فرمان کے مطابق مرنا نہیں ہے، ہم نے زندہ رہنا ہے۔ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا مر جائے، ہم مرنا نہیں، ہم حضور کی عزت کے لیے حاضر، حضور کی عزت کے لیے حاضر۔ میرے آقا قانون بدل دیتے ہیں حضور کی عزت پر کوئی بات کرے، حضور قانون بدل دیتے ہیں، رب بھی قانون بدل دیتا ہے۔ غازی علم الدین کے پاس منکر نکیر نہیں آئے، قانون یہی ہے آنا ہے انہوں نے، لیکن غازی علم الدین کے پاس نہیں آئے، رب نے قانون بدل دیا۔ اب غازی علم الدین سے منکر نکیروں نے کیا پوچھنا تھا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہی پوچھنا تھا، تو غازی آگے سے کہتا ہو میں گردن کٹا کے تو آ گیا، اور کیا پوچھتے ہو؟ کیا بات؟ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں جی وہ ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا، میں نے کہا علم الدین نے بھی لیا، علم الدین نے بھی لیا، اور اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے 14 جولائی 1929 قائد اعظم محمد علی جناح آ گئے۔ یہ بابا جی جو کراچی میں لیٹے ہوئے ہیں، اس دستور شارع کا کیا نام ہے؟ شارع قائد اعظم میں جو بابا لیٹا ہے، اس بابے کی طرف میں بھی خطاب، بابا جی ان کو سمجھاؤ، ان کو سمجھاؤ، تمہاری تصویریں دفتروں میں پیچھے لگا کر بیٹھے ہیں، حضور کی عزت پر بات نہیں کرتے، آپ بتائیں کہ آپ بمبئی سے چل کر لاہور کیوں آئے؟ آپ بتائیں ان کو کہ آپ کو کس نے بلایا لاہور؟ مصور پاکستان نے بلایا، اقبال نے بلایا، اور بلانے والے اقبال، آنے والے قائد اعظم فلیٹی ہوٹل میں ٹھہرے، وہ کمرہ بھی مخصوص کر دیا فلیٹی ہوٹل کے اندر۔ 14 جولائی 1929 جو قائد اعظم علم الدین کے لیے آ کر ٹھہرے اس کمرے میں، اب وہ کمرہ بھی قابل زیارت بن گیا کہ یہاں ایک قائد اعظم آ کر ٹھہرے۔ جب صبح ہوئی اس دن ہی پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، جب صبح ہوئی اقبال پہنچے اس کمرے میں، قائد اعظم کو لگایا آگے، پیچھے علم الدین کے مقدمے کی جب فائل اٹھائی اسی دن کفر لرزا گیا تھا کہ اب پاکستان بند کر رہے گا، آگے بھی ناموس رسالت کا محافظ، پیچھے بھی ناموس رسالت کا محافظ، جس کے لیے جا رہے وہ بھی ناموس رسالت کا محافظ، اب پاکستان بننے سے کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ ایسے فائل اٹھا کر اقبال پیچھے پیچھے، قائد اعظم آگے آگے، اس لڑکے کا مقدمہ لڑنے کے لیے جا رہے جس کی ابھی چہرے پر داڑھی بھی نہ آئی۔ لوگ بڑوں بڑوں کی باتیں کرتے ہیں، چہرے پر داڑھی بھی نہ آئی، عدالت میں پیش ہو گئے، لاکھوں سلاموں قائد اعظم آپ کی قبر پر، آپ نے مقدمہ لڑ کر امت کو قیامت تک راستہ دے دیا۔ میں اتنا بڑا قانون دان ہونے کے باوجود عدالت میں پیش ہو گئے، جج نے، ظاہر ہے وہ کافر تھے، انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی، تو قائد اعظم محمد علی جناح حضور کے غلاموں کی طرح جوش میں آ گئے، حضور کی عزت کی غیرت نے جوش مارا، فرمایا اوئے جج تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کی امت کو حضور سے پیار کتنا ہے، تو جانتا ہی نہیں ہے اس مسئلے کو۔ جب غازی علم الدین کا جنازہ آیا 6 لاکھ لوگوں نے شرکت کی، ہم ممتاز قادری کا نام ایسے نہیں لے رہے، شاہ جی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بوڑھے سید، جب غازی علم الدین کا جنازہ لایا گیا تو لوگ شاہ جی کو پکڑ کر لے گئے، حضور
چلیے غازی علم الدین کا جنازہ رکھ دیا گیا ہے. جب جنازہ رکھا گیا مرید لے گئے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو. چہرے سے کپڑا ہٹانا چاہا تو شاہ جی نے فرمایا چہرے سے کپڑا نہیں ہٹانا، پاؤں سے کپڑا ہٹاؤ. جب آپ نے یہ بات کی تو ہزاروں لوگ جو قریب موجود تھے وہ داروں قطار رونے لگے. شاہ جی یہ کیا کرنے لگے؟ فرمایا میں غازی علم الدین کے اس لیے پاؤں چوم رہا ہوں، نہ یہ حافظ، نہ یہ قاری، نہ یہ مولوی، نہ یہ صوفی، نہ یہ زاہد، کچھ بھی نہیں، ایک آل رسول بوڑھا غازی علم الدین کے قدم اس لیے چوم رہا ہے کہ اس نے میرے نانے کی عزت پر پہرا دیا ہے. اور میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں قیامت تک کہ کوئی بھی ہو میرے نانے کی عزت پر پہرا دے تو سید بھی اس کے پاؤں چومنے کے لیے تیار کھڑا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، عزت پہ تیری ہم پہرا دیں گے، عزت پہ تیری ہم پہرا دیں گے، حرمت پہ تیری ہم پہرا دیں گے، ناموس پہ تیری ہم پہرا دیں گے. گستاخ کو تیرے ہم ٹکڑے کر دیں، گستاخ کو تیرے ہم ٹکڑے کر دیں، گستاخ کو تیرے ہم آگ لگا دیں، گستاخ کو تیرے ہم خاک بنا دیں. عزت پہ تیری ہم پہرا دیں گے. میں مر جاؤں تو، میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ لکھنا، میرے بدن پہ لکھنا، میری قبر پہ لکھنا، عزت پہ تیری، حرمت پہ تیری، ناموس پہ تیری ہم پہرا دیں گے، ہم پہرا دیں گے، ہم پہرا دیں گے. گستاخ کو تیرے ہم ٹکڑے کر دیں، ہم ٹکڑے کر دیں، ہم ٹکڑے کر دیں. گستاخ کو تیرے ہم ٹکڑے کر دیں، ہم آگ لگا دیں، ہم خاک بنا دیں، ہم چیز کے رکھ دیں، ہم پھاڑ کے رکھ دیں. گستاخ کو تیرے ہم ٹکڑے کر دیں، ہم ٹکڑے کر دیں، ہم چیز کے رکھ دیں، ہم پھاڑ کے رکھ دیں، ہم خاک بنا دیں، ہم خاک بنا دیں، ہم آگ لگا دیں، ہم آگ لگا دیں. عزت پہ تیری ہم پہرا دیں گے، حرمت پہ تیری ہم پہرا دیں گے، ناموس پہ تیری، ناموس پہ تیری ہم پہرا دیں گے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. گستاخ نبی کی ایک سزا. آپ نے یہ جو جذبات کا اظہار کیا، میں نے کہا میڈیا والوں کہتا ہوں یہ دکھاؤ، مسلمان بیٹیوں کے بدن دکھاتے ہو، آزاد میڈیا یہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ محمد عربی کے شعروں کو. ان خنازیر کو تم نے دکھایا جنہوں نے حضور کے خاکے بنا کر جلوس نکالا. ان غلاموں کو دکھاؤ، با وفا غلاموں کو دکھاؤ، ان میں ایک ایک شعر ان 40 لاکھ خنزیروں پر بھاری ہے. ہاں یہ دکھاؤ دنیا کو کہ یہ ہے مسلمان، یہ ہے محمد عربی کے غلام. ایک آزاد میڈیا، میں نے کہا یہ دکھاؤ دنیا کو، اس میں کیا دہشت گردی ہو رہی ہے، حضور کی عزت کی بات ہو رہی ہے، یہ دکھاؤ دنیا کو. ایک جگہ تو یہ ساری نوٹ کیا جا رہا ہے نا. ہاں وہ تو ہے ہی ہے. ہاں ہاں وہاں بس ایسی بات ہے. میرے آقا یہ ایسی محبت کرنی ہے. ہاں قبر و حشر میں میرے آقا فرما دیں جانے دے یا اپنا ہی ہے، جانے دے یا اپنا ہی ہے. حافظ محمد افضل فقیر صاحب کی قبر پر لکھا ہے، وہ بڑے حضور کے غلام ہیں، عربی فارسی اردو میں ان کی شاعری موجود ہے. ابھی کوئی چند سال ہوئے دنیا سے گئے، فقیر تھے. ان کی قبر پر یہ اپنا ان کا شعر لکھا ہے کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. حضور سے اتنا پیار ضرور کرنا ہے، اتنا پیار ضرور کرنا ہے کہ جب روح نکلے حضور فرمایا او میرا غلام آیا، او میرا غلام آیا. پیر میرے علی شاہ صاحب کی بات بھی رہ گئی. لوگوں نے کہا حضور آپ نہ جائیں
آپ نہ جائیں، آپ پیر آدمی ہیں، یہ تو مولویوں کا کام ہے دجال سے قیدیانی سے مناظرہ کرنے کے لیے، لاہور مولوی تھوڑے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے تاریخی بات کی اور قیامت تک آنے والے علماء اور مشائخ کے لیے راستہ متعین کر دیا۔ فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی، ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر قیدیانی لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ گولنے میں بیٹھا رہے۔ میر علی شاہ جائے گا اور میر علی شاہ صاحب لاہور آ گئے۔ آپ نے فرمایا قیدیانی تو کہتا ہے میں نبی ہوں، صدیوں کے بعد میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ بادشاہی مسجد کے محراب میں قلم دوات رکھ دیتے ہیں، دروازے پر پیر جاتے ہیں، تو ادھر سے اپنے قلم کو حکم دے چلے۔ میر علی شاہ بھی کہے گا قلم کو چلے، جس کا قلم چل گیا وہ حق پر، وہ نہ آیا دجال، اس نے آنا کہاں تھا۔ لوگوں نے پھر پیر میر علی شاہ صاحب کو تانا دیا، حضور اتنی بڑی بات کر دی، قلم نہ چلتا تو پھر پیر میر علی شاہ صاحب جلال میں آ گئے۔ فرمایا جلیو او پاگلو، میں نے یہ خود بات تھوڑی کی، مجھے رسول اللہ نے حکم دیا، میں نے اعلان کر دیا۔ ہم ان کے بیٹھے ہیں ماننے والے، ہم ان کی جو ہے وہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ عقیدت کرنے والے، لبیک محمد والے کو کیا پتہ ہے، ہاں ہم بیٹھے ہیں ان کے جانشین۔ جس طرح پیر میر علی شاہ صاحب لاہور آ گئے، آپ نے اس دجال کو للکارا، وہ تو نہ آیا۔ پھر لوگوں نے، چونکہ 11ویں شریف کا بھی موقع ہے تو پیر میر علی شاہ صاحب گیلانی بھی ہیں۔ میں پچھلے سال اس گاؤں میں بھوئی گھاٹ، اس گاؤں کی جگہ جہاں پیر میر علی شاہ صاحب اتنے تھے تو پڑھنے کے لیے گئے۔ میری بھتیجی کا 2 دن ہوئے وصال ہوا تھا، جوان سالہ وہ فوت ہو گئی، تو وہ میں نے ٹائم دیا ہوا تھا تو بھوئی گھاٹ کے لوگ میرے پیچھے گاؤں چلے گئے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ، میں نے کہا اتنا ہمارا صدمہ ہے تو میں تو نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا اس پیر میر علی شاہ کے گاؤں کا واسطہ جہاں میر علی شاہ پڑھتا رہا، تو میں اپنے سارے صدمے کو چھوڑ کر رات کے وقت، ڈرائیور بھی کوئی نہیں تھا، ایک اناڑی ڈرائیور لے کر میں رات کی تاریکی میں اس گاؤں پہنچا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پیر میر علی شاہ پڑھتا رہا۔ جب اتنے سارے تھے پیر میر علی شاہ صاحب پڑھنے کے لیے اس گاؤں گئے، صرف میں گاؤں دیکھنے کے لیے گیا، حالانکہ میں تو صدمے سے بھی باہر نہیں آیا تھا ابھی، لیکن میں وہ گاؤں تقریر کرنے کے لیے صرف پیر میر علی شاہ صاحب کی وجہ سے چلا گیا۔ اتنے سارے تھے تو پیر میر علی شاہ صاحب وہاں پڑھنے گئے۔ وہاں ایک بابا تھا، ہمارے تو مولانا جوان ہے نہ پڑھتے ہیں، قصیدہ غوثیہ عامل بھی ہیں اور قصیدہ ان کو زبانی یاد ہے بہت سارے لوگوں کو، تو یہ قصیدہ جو ہے میں بھی تھوڑا تھوڑا یاد مجھے بھی ہے۔ تو وہ بابا تھا عامل، وہ قصیدہ غوثیہ کے نام پر اپنی پیری چمکاتا تھا۔ جب بھی مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آتے تو وہ ساری دنیا کھڑی ہو جاتی۔ اب پیر میر علی شاہ صاحب اتنے سارے تھے، جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے وہ بابا آیا، ساری مسجد کھڑی ہو گئی، تو پیر میر علی شاہ صاحب بیٹھے رہے پہلی صف میں۔ اس بابے کو بڑا غصہ آیا، وہ کہنے لگا کہ او بچیا، میں پڑھا قصیدہ غوثیہ، یعنی میں تیرے خلاف پڑھنے لگا تو یہی تڑپ جائے گا۔ پیر میر علی شاہ صاحب ابھی اتنے تھے، اس وقت یہ مقام تھا، تو جب لاہور آئے تو سوچ سکتے ہیں کس مقام پر فائز ہوں گے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے اس بابے کو فرمایا، بابا تو قصیدہ غوثیہ پڑھ، میں قصیدے والے نو بلانا۔ آپ نے فرمایا تو قصیدہ غوثیہ پڑھ، میں 11ویں والے پیروں کو بھی بلاتا ہوں ادھر، ہماری بلی امی میں ہو، میں ساڈے بابے کا قصیدہ پڑھ کر ہمارے اوپر ہی پھونکنا ہے تو نے۔ یہ ہے پیر میر علی شاہ۔ جب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب وہ جوان اور رسول اللہ نے بھیجا ہوگا تو وہ کیا انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی یہ عاشق کون سی بستی کے رہنے والے، شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے مریدوں کو جلال میں آ کر فرمایا کہ اگر قیدیانی آج یہ کہہ دیتا، یہ قیدیانی آج میر علی شاہ کو یہ بات کر دیتا کہ اگر حضور آخری نبی ہے تو اس پر دلیل میر علی شاہ یہ دے کہ مردہ زندہ کر کے دکھائے، تو فرمایا آج میر علی شاہ نے مردہ بھی زندہ کر کے دکھا دیا۔ ہم ان کے وارث بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی پاکستان کے بارے میں مت بتائے کہ پاکستان کیسے بنا، یہ ہم ان کے وارث بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی مت سکھائے کہ پاکستان میں کیا ہونا ہے۔ پاکستان میں وہی ہونا ہے جو پیر میر علی شاہ کر کے گئے، پاکستان میں وہی ہونا ہے جو پیر جماعت علی شاہ نے کیا۔ جب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے پاؤں چومے، اس وقت پھر اقبال قلندر لاہوری لرزہ بر اندام ہو گیا، اس موقع پر پھر اقبال پہ قابو ہو گیا، اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو جب دیکھا کہ غازی علم الدین کے قدم چوم رہے ہیں تو اس موقع پر اقبال نے پھر کہا رو کر، شاہ جی اسی تے گلہ ہی کردے رہ گئے، ترخان دا پتر بازی لے گیا۔ اب آپ کو یہی ایک پیغام ہے کہ جب حضور کی عزت پر کوئی پیرا، میرے آقا خود چاہتے ہیں مبالغہ ہونا چاہیے حضور کی شان میں، اگر مگر نہیں ہونا چاہیے،
میدان بدر کی طرف جاتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ نے مبالغہ کیا، حد کر دی. میرے آقا نے فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. عرض کی حضور ہم سے پوچھتے ہیں؟ ہم کوئی کرایہ لے کر تھوڑا آنا ہے جلوس میں، ہم پہلے یہ مانگنا ہے کہ پہلے کرایہ دو. میں نے کہا تو نے حضور سے پیار کیا کیا؟ جو محفل میں آئے پوچھے کہ پکا کیا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے مجھے حضور سے محبت ہے. جو کہتا ہے مجھے اتنے پیسے دو پھر بات کروں گا، وہ جھوٹ بولتا ہے حضور سے محبت ہے. ہاں محبت یہ ہے. 8 تلواریں ہیں، بندے بھی 313 پورے کوئی نہیں، کھانے کے لیے کھجورے بھی کوئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. حضور ہم سے پوچھتے ہیں سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا. یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ حکم تو دیں. 8 تلواریں لے کر بھی کیسر و کسرا سے جنگ چھیڑ دیں گے، حکم تو دیں. کتنے مبالغے کی بات ہے. 8 تلواریں لے کر کیسر و کسرا سے جنگ چھیڑنے کا مطلب ہے آج امریکہ اور روس سے جنگ چھیڑ دی جائے. اتنی بڑی بات کی سعد بن معاذ نے. لیکن میرے آقا مولا نے یہ نہیں فرمایا کیا مبالغہ میزی کرتے ہو، کیسر و کسرا کی باتیں کرتے ہو. میرے آقا خود چاہتے ہیں میری شان میں مبالغہ ہونا چاہیے. عشرے کا وجہ رسول اللہ، حضور کا چہرہ چمک اٹھا. بات تو کرو نا، آگے تو پھر جو مالک نے کرنا ہے تم تو بات کرو. نعرہ لگاتے ہوئے بھی ٹانگیں کانپ رہی ہوں، چلتے ہوئے بھی ٹانگیں کانپ رہی ہوں. باقاعدہ تو صحابی نے بات کر دی. جب بات کر دی تو پھر فرشتے آ گئے. میرے آقا نے فرمایا یہ جبریل آ گئے، گھوڑا پکڑ کر یہ جبریل آ گئے. بات تو کرو غلامی کی، بات ہی نہیں کرنی. کرو تو صحیح، ہم ایسے کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے. پھر تمہارا کام تو کرنا نہیں. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر اپنا تیز رکھ، پھر انجام اس کی تیزی کا اللہ کے حوالے. توکل کا یہ مطلب ہے خنجر کو اپنا تیز رکھ. حضور کی بات تو کرنا ہے عزت کی، پھر تو نے تھوڑا کرنا ہے. پھر وہ کام لینے لگے تو وہ منگولے کو کتوں سے بھی لے لیتا ہے، کام اس نے لینا ہے. بات ہی اگر مگر سے کرنی ہے تو بات کیسے کرنی ہے؟ میرے آقا کا چہرہ چمک اٹھا. حضرت سعد بن معاذ کے اس عمل بات پر حضور کا چہرہ چمک اٹھا. قیامت تک فرمایا یہ بات نہیں کرنی. فرض واجب کے چکر میں آپ کو یہ کہ یہ لائٹ لگانا کہاں فرض تھا؟ انہوں نے کہا فرض کی بات چھوڑ، یہ میری محبت کا اظہار تھا. بات ختم. فرض دیا پترا. فرض واجب کے چکر میں حضور کی امت کو حضور سے دور کرنے. فرض واجب کی بات چھوڑ، محبت کی بات کر. حضرت ام ایمن رات اٹھی اور حضور کا پیشاب مبارک حضور نے پیالے میں فرمایا. حضور کا پیشاب مبارک طیب ہے، طاہر ہے، پاک ہے. انہوں نے حضرت ام ایمن نے اس پیالے کو منہ لگایا اور پی گئی. صبح صحابہ نے پوچھا مائی جی آپ پیشاب آپ نے پی لیا، آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ یہ ہے محبت. فرض واجب کے چکروں میں حضور کی امت سے حضور کو دور کرنے والوں، حیا کرو، کیا باتیں کرتے ہو؟ حضرت ام ایمن نے جواب کیا دیا؟ شربت ما فیا ولا اشعر انه بال لطیب رائحتہ. فرماؤ میرے محبوب کے غلاموں کیا بات کرتے ہو؟ جب میں نے منہ لگایا تو اس کی خوشبو اتنی تھی. محبت یہ ہے، محبت یہ ہے. میدان احد میں حضرت سنان انہوں نے حضور کا خون چوسنا شروع کیا. صحابہ نے فرمایا اتشرب الدم، آپ خون پی رہے؟ صحابی نے کہا لا بل اشرب الدم رسول اللہ ہے، میں خون نہیں پی رہا، میں رسول اللہ کا خون پی رہا. مطلق خون کی بات میں نہیں کر رہا، میں تو رسول اللہ کا خون پی رہا. محبت ہے. محبت کے اندر کیا ہے؟ اگر مگر محبت سے کرنی ہے، محبت ایسے ہے. میرے آقا کا چہرہ چمک اٹھا. سعد بن معاذ کو تیر لگ گیا. جب تیر لگ گیا صحابی رسول کا جب یہاں سے خون بہ اٹھا، صحابہ کہتے ہیں یہاں سے جب خون بہنے لگا تو میرے آقا نے حضرت سعد کا ہاتھ اٹھا کر ادھر رکھ دیا. ان کا خون حضور کے چہرے پر بہ رہا تھا. قیامت تک بتایا کہ جو مجھے خوش کر دے تو میں تو اس کا خون بھی اپنے چہرے پر لے لیتا ہوں. حد ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں ہم پیچھے ہٹاتے ہیں ہاتھ، رسول اللہ پھر ایسے رکھ دیتے. عقل آ کر یہاں ختم ہو جاتی ہے، مک جاتی ہے عقل. جب عبداللہ ابن ابی کے ساتھ بیٹے نے یہ بات کی، نے کہا تو نے وہاں اس نے کہا ہے کہ ہم عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، یہ بات تو نے کی. ادھر تلوار اپنے باپ کے سر پر رکھی اور کہا کہ محمد الاعز علی الازل، حضور سب تو بڑے عزت والے. افعل التفضیل المذکر منو اعزو، اس میں تفضیل ہے، سب تو بڑیاں عزت والے. افعل التفضیل المذکر منو اذلو، سب تو بڑا ذلیل. پتر اپنے پیو نال گل کر رہا، انہیں کہا تو اتھے گل کیتی؟ نے کہا کیتی. ہن پھر کہے تھے میرے سامنے محمد الاعز علی الازل، حضور سب تو بڑیاں عزت والے تے میں سب تو بڑا ذلیل ہاں. باپ نے جب بیٹے کے سامنے یہ بات کر دی، ہاں ہاں انا اقول محمد الاعز علی الازل، میں یہ بات کر رہا ہوں
تلوار سر پر تھی باپ کے. جب یہ بات کر دی فبلغت رسول اللہ، یہ بات چلتے چلتے حضور تک پہنچ گئی. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ بات تھوڑی سی نرم کرنی چاہیے، باپ تو دیکھنا چاہیے، باپ باپ ہوتا ہے، آپ کو اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے تھی، آخر یہ مدینہ منورہ ہے، رحمت للعالمین یہاں موجود ہے، آپ کو تھوڑی سی نرم بات. بلغت رسول اللہ فاعجبہ، حضور نے اس بات کو پسند فرمایا کہ گستاخ باپ بھی ہو تو بیٹے کو ایسی بات کرنی چاہیے. وشکرہا. مولانا غلام غوث بغدادی صاحب یہاں اگر میں بھی ختم ہو جاتا ہوں، مجھ سے ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا، میرا اندر بھی ختم ہو جاتا ہے. ساری کائنات حضور کی وجہ سے ہے. ہمیں ساری زندگی بھی شکریہ ادا کرے تو یہ نہیں کر سکتے. یہ انسانی شکلیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. لیکن اس کا مجھے بھی ترجمہ کرتے ہوئے حیا آتی ہے. وشکرہا لہو، میرے آقا و مولا نے بیٹے کا شکریہ ادا کیا جس نے باپ سے. فرماؤ میرے غلام تیرا شکریہ، تو نے اپنے باپ کے ساتھ میری عزت کی کتنی بڑی بات کر دی. حضور نے شکریہ بھی ادا کیا. حضور شکریہ ادا فرمایا اپنے غلام کا. میرے آقا خود چاہتے ہیں کہ میری عزت پر ایسے بات کرو. پنجابی کہتے ہیں اگلے دا دھوں نکل جائے، دھوں نکل جائے اگلے دا. جلنا دھوں سے ویلے نکل جاتا تو جل اٹھے کوئی شے تو پھر دھواں اس کا بلند ہوتا ہے. اگلے دا دھوں نکل جائے. میرے آقا بھی یہ چاہتے ہیں میری عزت پر میرے غلام ایسی بات کرے. لو جی، سعد بن معاذ دنیا سے تشریف لے گئے. میرے آقا و مولا ان کے گھر گئے. صحابہ کہتے ہیں حضور اتنی تیزی سے چلے، سعد بن معاذ کے گھر کی طرف ہمارے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے، کاندھے سے چادریں گر گئیں. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی جلدی کیا ہے؟ سعد بن معاذ کا گھر تو بڑا قریب ہے. میرے آقا نے فرمایا میں اس لیے جلدی جا رہا ہوں کہیں میرے جانے سے پہلے فرشتے غسل کے لیے سعد بن معاذ کو عرش پر نہ لے جائے. کی محمد سے وفاتوں نے یہ حضور کا چہرہ چمکایا. بات کی اس موقع پر جب سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا گیا تو جنازہ بالکل ہلکا پھلکا. بنو قریظہ کے بارے میں جو فیصلہ کیا وہ تو بڑا دردناک ہے. امن امن کی بات سنانے والوں کو تو شاید کسی کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے. یہ سعد بن معاذ نے جو دعا کی تھی یا اللہ مجھے موت نہیں دینی، بنو قریظہ کا انجام دکھانا ہے. اور بنو قریظہ کے بارے میں بڑا سخت آپ نے فیصلہ کیا. حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگی تھی یا اللہ مجھے موت نہیں دینی، تو سعد بن معاذ کو بنو قریظہ کا حضور نے محاصرہ کر لیا. کیوں جی؟ اور سعد بن معاذ ایسے کاندھے پر تلوار رکھ کے جا رہے تھے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے حجرے کے قریب سے گزرے، تلوار بھی تھی اور کمان بھی تھی اور تیر بھی تھے. ان کو پتہ نہیں تھا میں ان کی گفتگو سن رہی ہوں. فرماتی ہیں جب میرے حجرے کے قریب سے گزرے سعد بن معاذ تو یہ شعر پڑھ رہے تھے لبس قلیلا یدرک الحیجا عمل ما احسن الموت اذا خان الاجل. اپنے آپ کو کہہ رہے تھے سعد ٹھہریے ٹھہریے، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ابھی مارکا برپا ہونے والا ہے. آج جو موت آ جائے تو اس موت کی کیا بات ہے. یہ سعد بن معاذ یہ شعر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. ام المومنین فرماتی ہے میرے حجرے کے قریب سے گزرے تو یہ شعر ام المومنین نے نقل کیا کہ سعد بن معاذ یہ شعر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے ما احسن الموت اذا آن الاجل. نور حمزہ کے بچوں سے فعل تعجب پوچھ سکتا ہوں کہ فعل تعجب کس کو کہتے ہیں؟ ما احسن الموت اذا آن الاجل. جس چیز کا سبب مخفی ہو اس کو جاننے کے لیے جو دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے. ما احسن الموت اذا آن الاجل. واہ موت اگر تو آج آ جائے تو تیری کیا ہی بات ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ کوڑی ہوئے وہ جا رہا ہے ریلی میں تو گھر بیٹھا ہوں. میں نے کہا یہ سیکھو ما احسن، یہاں موتیں تو نہیں آتی، ریلی میں چلتے ہوئے بھی پریشانی ہوتی ہے. کس منہ سے حضور کے سامنے کل پیش ہونا ہے، حوض کوثر پر کس منہ سے جانا ہے. قیامت والے دن میرے آقا ہی بازو میں شفاعت کھولیں گے. کلی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. مجھے یاد ہے ساری، اس لیے میں نہیں پڑھتا کہ میں بات دوسری کر رہا ہوں، ورنہ مجھے بہت ساری یاد ہیں آپ کی دعاؤں سے. ہاں میں ابھی آخر میں خطبہ بھی آپ کو سنانا ہے اعلیٰ حضرت کا. خطبہ صرف زبانی سنانا ہے، تشریح نہیں کرنی، صرف زبانی سنانا ہے. حضور کی غلامی اختیار کرنی ہے. حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ ہلکا پھلکا ہو گیا. فیصلہ کیا سعد بن معاذ کو حضور نے گھوڑے پر بلوایا. جب سعد بن معاذ پہنچے تو میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ بنو قریظہ کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں. آپ نے دعا مانگی تھی یا اللہ مجھے فیصلہ دکھانا ہے. رب ہے. فرمایا دکھانا کیا ہے، تو خود کرے گا. دکھانا کیا ہے، تو خود فیصلہ کرے گا ان کے بارے میں. عرض کی یا رسول اللہ اگر میں وہ فیصلہ نہ کر سکوں جو اللہ رسول چاہتے ہیں تو پھر فرمایا بنو قریظہ تو یہی کہتے ہیں آپ کا جی پھر میرا فیصلہ ہے تو پھر سنیں. جڑا دل دا کمزور ہے
تے جنہیں یورپ دی اینکا لا کے اسلام پڑھیا او دے واسطے گل بڑی ڈاڈی اودیاں ٹنگاں ویسے ہی ختم ہو جانیاں. سعد بن معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میرا فیصلہ ہے تو ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے. اگر میرا فیصلہ ہے تو ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے, ان کی تمام عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے اور ان کے بچوں کو تمام کو غلام بنا لیا جائے اور ان کا تمام مال غنیمت کے اندر داخل کر دیا جائے. حضور مسکرا پڑے. میرے آقا نے فرمایا سعد یہ فیصلہ تو آسمان پر پہلے ہو چکا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. اب رب کے بارے میں کیا کہو گے؟ سعد بن معاذ نے وہ فیصلہ کیا جو آسمان پر پہلے ہو چکا. اب جب حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا گیا تو لوگوں نے کہا کہ ان کو بنو قریظہ کی بد دعا لگ گئی, اتنا انہوں نے سخت فیصلہ کیا. یہ بات چلتے چلتے ہمارے آقا و مولا تک پہنچ گئی. میرے آقا نے فرمایا بنو قریظہ کی بد دعا کیا لگنی تھی؟ 70,000 فرشتے آسمان سے سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں جو کبھی زمین پر نہیں آئے. کی محمد سے وفا تو نے 70,000 فرشتے بھی جنازہ اٹھانے کے لیے آ گئے. حضور کا چہرہ چمکا دیا, حضور کو خوش کر دیا. تو کیا سمجھتا ہے بھائی حضور کا ذکر کرنے سے میرے آقا ناراض ہو جائیں گے؟ کیا کیسی باتیں کرتے ہو؟ اگر مگر والا مولوی نہیں ہے وہ غدار ہے. داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف میں لکھا, فرمایا ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں ہے. ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں ہے. اب بتاؤ داتا صاحب کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں, سلطان الہند کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں, امام ربانی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں, اعلیٰ حضرت بریلوی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں, پیر میر علی شاہ صاحب کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں. مولوی کون ہوتا ہے جو حضور کے بارے میں بات کرے؟ اگر مگر نہیں کرنی, ایسے سینہ تان کر حضور سے پیار کرنا ہے. پھر داتا صاحب نے لکھا ہے کہ حضور کا جو سانس مبارک ہے وہ فاضل تر ہے. حضور کا سانس مبارک ولی کی ساری زندگی سے پھر بھی افضل اور اعلیٰ. لو جی میری گفتگو ختم, میں نے بہت لمبی بات کر دی. آخر میری گفتگو ختم, میں بات اپنی ختم کر کے آخر میں جب میرے آقا و مولا حضرت سعد بن معاذ کی قبر میں اترے تو راستے میں بھی آپ کی امی جان پچھلے سال ایک بیٹا دے چکی خندق میں, یہ دوسرا بیٹا حضور کے نام پر جا رہا ہے. پچھلے سال عمیر بن معاذ دیے میدان احد میں, سعد بن معاذ حضور کے گھوڑے کا لگام پکڑ کر گئے, واپس آئے, بھائی کی لاش کے لیے بھی نہ رکے. اور حضرت سعد بن معاذ کی امی جان جب میدان احد کی طرف جا رہی تھی تو حضور نے گھوڑا روکا تعزیت کے لیے. حضرت سعد بن معاذ کی امی جان نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کی, حضور بیٹے کے لیے نہیں آئی, میں تو آپ کو دیکھنے آئی ہوں. آج دوسرے سال دوسرا بیٹا دے دیا اور وہ جنازے کے ساتھ جا رہی تھی, ساتھ یہ شعر پڑھ رہی تھی, ویل الم میں سعد حزامتن و جدن. سعد کی ماں بڑی دلیر ہے, بڑی حوصلے والی ہے, لیکن سعد کے بعد زندگی کیسے بسر ہوگی؟ آپ یہ شعر پڑھتے جا رہی تھی. حضرت فاروق اعظم نے ان کو روکا, فرمایا سعد کی ماں چپ ہو جا. میرے آقا نے فرمایا عمر آپ چپ ہو جائیں, قیامت تک جتنی مائیں روئیں گی جھوٹ بول سکتی ہیں, سعد کی ماں جھوٹ نہیں بول رہی. چلتے چلتے میرے آقا جب قبر میں اترے حضرت سعد بن معاذ کی قبر میں, اور حضرت سعد بن معاذ کی امی جان قبر کے کنارے کھڑی ہے, ان کے آنسو بہ رہے ہیں. میرے آقا نے کیا بات فرمائی؟ فرمایا سعد کی ماں الا یرکا دمو کے ویذهب حزن کے بان ابنک اول من ضحک اللہ له واعتزل العرش. فرمایا سعد کی ماں چپ ہو جا, آنسو بند کر دے, پریشانی دور کر دے. آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک پہلا تیرا بیٹا ہے جس کو رب العالمین بھی مسکراتے ہوئے ملا. رب العالمین مسکراتے ہوئے کیوں ملا؟ میں سعد تو نے میرے نبی کو مسکرا دیا تو لے میں تجھے مسکرا کے مل رہا. الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیض المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومن البدایہ والی النہایہ بحمد الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام علی الامام الاعظم للرسل الکرام مالکی وشافی احمد القرام یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز وبسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار
ورد المختار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومرات الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الاشباه والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وانسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وانفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل والصلاۃ والسلام امام الاعظم سے لے کر یہاں تک حضور کی شان بیان کی. یہ ساری کتابوں کے نام ہیں یا اور نام ہیں. یہاں تک اعلیٰ حضرت بریلوی نے حضور کی شان بیان کی, اپنا عقیدہ بھی بیان کی تھا. المنزہ وجوبا عن الاشباہ والنظائر وعلی آلہ وصحبہ وعلی وحزبہ مصابیح الدجا ومفاتیح العلا لا سیما شیخین الصاحبین الاخذین من الشریعت والحقیقت بکلا الطرفین والختنین الکریمین کل منہما نور العین ومجمع البحرین وعلی مجتہدی ملتی وائمت امتی. پھر چاروں امامہ دا علیحدہ ذکر جنہ دیا 11ویں منا رہے. سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنی کن بھر کے ہو بیڑا اڑیا میرا وچ کپراں دے تے جتھے مچھ نہ بیندے ڈر کے ہو. شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری عرض سنی کن دھر کے ہو. کیوں جی بغداد شہر دی کی نشانی اچیاں لمیاں چیراں ہو تن من میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیراں ہو. انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے میں رلساں سنگ فقیراں ہوں تے بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں میراں ہوں. خاص کر ذکر محبوب سبحانی کا. پھر فرما خصوصاً الارکان الاربعہ والانوار اللامعہ وابنہ الاکرم الغوث العظم ذخیرۃ الاولیاء وطوفۃ الفقہاء وجامع الفصولین فصول الحقائق وشرع المہذب بکل زین آمین وعلینا معهم بهم ولهم یا ارحم الراحمین آمین آمین والحمد للہ رب العالمین.